बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 9 दिसंबर बरोज़ जुम्मा हम बात करेंगे शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ जो एक मामला था डेली मेल का, और एक इल्ज़ाम लगाया गया था डेली मेल की जानिब से, जिस पर फिरहत की इज़्ज़त का दावा दायर किया गया था जो शहबाज शरीफ की जानिब से। अब उसमें डेली मेल ने, अभी ये कोई फ़ैसला नहीं हुआ, अदालत की जानिब से कोई फ़ैसला नहीं आया, कोई अदालत में ये सच्चे साबित नहीं हो गए। 3 इल्ज़ामात थे, एक इल्ज़ाम की हद तक, और वो इल्ज़ाम की हद तक उन्होंने अपने अखबार में उसकी वज़ाहत छापी है, जिसके बाद फिर राना सनाउल्लाह ने शहबाज शरीफ को इंटरनेशनल सादिक और अमीन डिक्लेयर कर दिया है। अब आप देखें ऐसे बंदे की सदाकत और अमानत का क्या हाल होगा जिसको राना सनाउल्लाह डिक्लेयर करें कि वो सादिक और अमीन है। और फिर उसके बाद जो इनको जुर्माना हुआ था 23 नवंबर को, जो इन्होंने जुर्माना जमा करवा दिया, वो भी मैं आपको बताऊंगा असल हुआ क्या है और कैसे इनकी जो सेटलमेंट है मामला उधर जा रहा है। अहम तफसीलात हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ने रेकोडिक माहदे पर जो सदारती रेफरेंस था उसको कानूनी करार दे दिया है। जो इमरान खान के दौर में रेकोडिक माहदा था उसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, असल तो इसे कहते हैं किसी को सादिक और अमीन कहना, कि इमरान खान के मुआहदे को सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया कि वो बिल्कुल कानून के मुताबिक मुआहदा किया गया था हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से जब इमरान खान की हुकूमत थी। उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। एक मामला है वो JIT का मामला है, जो स्पेशल JIT इन्वेस्टिगेशन टीम जो बनाई गई है, ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम, स्पेशल ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम, इसकी ये मुकदमा नंबर है 987/2022, और ये 6/12/2022 का मुकदमा है 302 और 34 PPC के तहत। पाकिस्तान इसमें दहशतगर्दी की दफात नहीं है। 302 के तहत मर्डर की, और 24 के तहत जो लोग इंटेंशन में होते हैं, जो कॉमन इंटेंशन, जो इसमें 109 को भी नहीं शामिल किया गया फिलहाल कि इसमें कंस्पिरेसी में कौन था, अबेटमेंट में कौन था। अबेटमेंट के दफात भी नहीं लगाए गए, कंस्पिरेसी के भी नहीं लगाए गए, और जो बाकी इसमें दफात हैं वो नहीं लगाई गई। लेकिन इसमें सेक्शन 34 लगाया गया कॉमन इंटेंशन का, कि जिन लोगों की एक इंटेंशन थी और किसी एक फर्द ने उस तरह का कोई काम किया हो तो वो तमाम पर वो जिम्मेदार होंगे 302 में। अब हमारा जो 302 के तहत ट्रायल होगा वो ज़ाब्ता फौजदारी है। पूरे ज़ाब्ता फौजदारी में कहीं ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम का कोई कंसेप्ट नहीं है। यहाँ पर दो चीज़ें हैं जो फैलाई जा रही हैं। एक तो ये है कि जो JIT है इसका कंसेप्ट है दहशतगर्दी कानून में, जो एंटी टेररिज्म एक्ट है, सेक्शन 19 है, सब सेक्शन 1 है, उसके तहत वफाकी हुकूमत JIT बना सकती है, और वफाकी हुकूमत के पास ये इख्तियार है। इसके अलावा ये इख्तियार किसी के पास नहीं है। अब ये दहशतगर्दी का मुकदमा तो है नहीं, ये सिंपल इन्होंने पिनल कोड के तहत मुकदमा दर्ज किया। पिनल कोड के तहत मुकदमा दर्ज करने में JIT कैसे बन गई, ये एक इतना अहम सवाल है। ये जब मैंने नोटिफिकेशन देखा JIT का, जो 7/12/2022 को इन्होंने नोटिफिकेशन है और 8/12 को इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा करवाया, वो इंतहाई अजीब है। उसकी वजह अजीब होने की ये है कि इन्होंने इतनी बड़ी डंडी मारी है कि ये एक बहुत बड़ा माफिया है और ये हमेशा अपने हिसाब से काम करते हैं। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को की आंखों में धूल झोंकी है, और एक JIT की इन्होंने जाके नोटिफिकेशन दे दिया है। अब या तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस मामले को देखा नहीं है, या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान शायद ये समझती है कि चूंकि हमारे हुक्म से JIT बनी है इस वजह से ये JIT बन सकती है। अब सुप्रीम कोर्ट के पास 184(3) के तहत ये इख्तियार है कि वो कह दे कि JIT बनाए तो ये JIT बन सकती है। जैसे पनामा केस में JIT बनी थी, तो ये 184(3) के तहत सुप्रीम कोर्ट के पास अख्तियार है। अब इसमें क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के कोई वाज़े ऑर्डर नहीं है, सुप्रीम कोर्ट अपने ऑर्डर जारी कर रही है प्रेस रिलीज के जरिए, और वो प्रेस रिलीज जजेस की नहीं है साइन शुदा, बल्कि वो तो जो पब्लिक रिलेशन ऑफिसर है उसकी है। इस वजह से ये मामले, इसमें एम्बिग्यूटी पैदा की जा रही है। हुकूमत कह रही है कि जैसे JIT बनी थी पनामा केस में, ये वैसी JIT बनी है। पनामा केस में बाकायदा जजमेंट थी सुप्रीम कोर्ट की। अभी तक सुप्रीम कोर्ट की जो पहला दिन था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने मुकदमा दर्ज करने का कहा था वो, और दूसरा अगर तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला सामने आ जाता है और उसमें वाजे कहा जाता है कि JIT बनाने का हमने हुक्म दिया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि हमने JIT की टीम तब्दील करने का कहा है, कि जो पहली JIT है उसको मुस्तरद करते हैं, नई JIT बने। अब जो नई JIT है वो कैसे बनी है, जबकि जो CRPC है उसमें JIT का कोई कंसेप्ट नहीं है। और अल्टीमेटली जैसे सानिया मॉडल टाउन की जो JIT है वो बाद में चैलेंज हो गई, और इस मामले पर अब बहस जारी है
کہ آیا ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کے پاس یہ اختیار تھا نہیں تھا، کیا وہ اسٹیٹمنٹ دے سکتے تھے نہیں دے سکتے تھے، اس طرح کے سوالوں جوابوں پر یہ سارا معاملہ آیا ہوا ہے۔ تو یہ کہیں ارشد شریف قتل کیس کی GIT بھی کل کسی ہائی کورٹ میں چیلنج ہو جائے اور کہا جائے کہ یہ جب 302 کے تحت مقدمہ درج ہوا ہے، دہشت گردی کی دفعات نہیں لگائی گئیں، تو یہ GIT کیسے بنائی جا سکتی ہے، اس کا قانون کون سا ہے؟ تو یہ ایمبیگوٹی ہے جس کو سپریم کورٹ کو کلیئر کرنا ہوگا، اور یہ سپریم کورٹ کو اپنی ججمنٹ میں ان چیزوں کو واضح کرنا ہوگا۔ دوسری جانب سپریم کورٹ میں جو ریکڈ کیس ہے، صدارتی ریفرنس یہ صدر پاکستان عارف علوی نے ریفرنس بھیجا تھا قانونی رہنمائی لینے کے لیے۔ عمران خان کے دور میں یہ معاہدہ تھا ریکوڈک کا، وہ کیا گیا تھا جس میں 50% شیئر پاکستان کو ملیں گے اور 50% اس کمپنی کو، اور جو $9 ارب کا پاکستان پر جرمانہ تھا افتخار چودھری کی ججمنٹ کے بعد، وہ جرمانہ بھی پاکستان کو معاف کر دیا گیا ہے۔ تو سپریم کورٹ نے 13 صفحات پر مشتمل یہ ریکوڈک ریفرنس کی مختصر رائے کا اظہار کیا ہے۔ سپریم کورٹ نے اپنی رائے دیتے ہوئے، کیونکہ یہ جو کیس تھا اس میں جو دائر کیا گیا تھا، اس میں کہا گیا تھا کہ سپریم کورٹ اپنی رائے دے۔ سپریم کورٹ نے رائے سناتے ہوئے کہا ہے کہ آئین پاکستان خلاف قانون قومی اثاثوں کے معاہدوں کی اجازت نہیں دیتا۔ اور انہوں نے کہا کہ یہ جو معاہدہ ہے یہ قانونی ہے اور قانون کے مطابق ہے، اور تمام جو ججز ہیں وہ اس بات پر متفق ہیں، اور تمام ججز کی جانب سے ہی یہ فیصلہ دیا گیا ہے، اور تمام ججز کی جانب سے یہ رائے دی گئی ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ یہ فیصلہ بالکل درست ہے اور قانون کے مطابق ہے، اور اس میں کچھ بھی قانون سے الگ نہیں ہے۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ آئین پاکستان خلاف قانون قومی اثاثوں کے معاہدے کی اجازت نہیں دیتا، صوبہ معدنیات سے متعلق قوانین میں ترمیم اور تبدیلی کر سکتے ہیں۔ عدالت سپریم کورٹ کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ عدالتی ماہرین نے ریکوڈک ریفرنس کے حوالے سے جو اپنی رائے دی ہے اس میں ان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ یہ انٹرنیشنل جو بین الاقوامی قوانین ہے اس کی خلاف ورزی بھی اس میں نہیں کی گئی۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ بلوچستان اسمبلی کو معاہدے پر اعتماد میں لیا گیا اور معاہدے سے متعلق بریفنگ دی گئی ہے، اور کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو قانون کی خلاف ورزی میں کی گئی ہو۔ اپنی رائے کا اظہار کرتے ہوئے سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ بھی کہا کہ ریکوڈک معاہدہ سپریم کورٹ کے 2013 کے فیصلے کے خلاف نہیں ہے، یہ معاہدہ ماحولیات سے متعلق بھی درست ہے۔ ماہرین کی رائے لے کر ہی وفاقی اور صوبائی حکومت نے یہ معاہدہ کیا، منتخب عوامی نمائندوں نے اس پر اعتراض نہیں اٹھایا۔ اس وجہ سے سپریم کورٹ آف پاکستان نے 13 صفحات پر مشتمل یہ فیصلہ جاری کیا ہے، اور جو صدر پاکستان نے رائے مانگی تھی وہ رائے دی ہے، اور یہ کہا ہے کہ یہ بالکل درست ہے، قانون کے مطابق معاہدہ ہے، اور اس میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے جس کو غیر قانونی کہا جائے، چونکہ اس میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت یہ معاہدہ کر کے گئی تھی۔ $9 ارب کا جو انٹرنیشنل عدالتوں کا جرمانہ تھا پاکستان پر $9 ارب کا، وہ بھی معاف کروا لیا گیا تھا، اور جو پہلے 25% پر ایک معاہدہ تھا کہ 75% وہ کمپنی لے جائے گی جو بھی معدنیات نکلیں گی، اور 25% صرف پاکستان کا ہوگا۔ تو عمران خان کے دور حکومت میں یہ جو معاہدہ ہوا اس میں 50% پر یہ معاہدہ ہوا، $9 ارب بھی معاف ہوئے، اور ساتھ 50% پر جس میں 25% بلوچستان کا ہوگا اور 25% وفاق کا ہوگا۔ سپریم کورٹ نے کہہ دیا ہے کہ وہ جو معاہدہ کر کے گئے ہیں وہ بالکل قانون کے مطابق ہے اور اس میں کوئی بھی غیر قانونی چیز نہیں ہے۔ اب ہم آ جاتے ہیں جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے کا جو یہ فیصلہ ہے، اس کے آنے کے بعد اب ہم آ جاتے ہیں ڈیلی میل کا جو معاملہ ہے۔ کل سے آپ نے دیکھا ہوگا بار بار پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ڈیلی میل نے شہباز شریف پر الزامات لگائے تھے، شہباز شریف عدالت چلے گئے، اور اب عدالت جانے کے بعد ڈیلی میل نے معافی مانگ لی ہے۔ پہلی بات تو یہ ڈیلی میل نے معافی نہیں مانگی۔ ڈیلی میل نے ان پر 3 الزامات لگائے تھے۔ ان 3 الزامات میں سے ایک الزام یہ تھا کہ ان کے خلاف نیب نے کارروائی شروع کی ہوئی ہے کہ برطانیہ سے جو پاؤنڈز آئے تھے زلزلہ زدگان کی مد میں، جب پہلی دفعہ شہباز شریف 2008 میں وزیر اعلیٰ بنتے ہیں، تو اس وقت کیونکہ 2012 تک زلزلہ زدگان کے فنڈز آتے رہے تھے، تو شہباز شریف کو جو پنجاب کے لیے فنڈز دیے گئے تھے، اور یہ فنڈز دیے گئے تھے ہماری جو برطانوی حکومت کی جانب سے، تو وہ مس یوز کیے گئے ہیں۔ وہ پیسے وہاں پاکستان گئے، وہاں سے شہباز شریف نے اور وہ لوگ بھی پکڑے گئے تھے جو بوریوں کے ذریعے واپس پیسے برطانیہ گئے تھے۔ سلمان شہباز نے وہ بلیک منی وائٹ منی کر کے دوبارہ جعلی ٹیٹیز لگوا کے پاکستان بھجوائی تھی۔ یہ الزام تھا۔ اب 3 الزامات تھے، 3 الزامات پر مقدمہ درج کیا۔ 3 سال پہلے یہ مقدمہ درج ہوا، جواب تھا کوئی نہیں، جو موجودہ شہباز شریف اور ان لوگوں کے پاس تو کوئی جواب ہی نہیں تھا۔
جب جواب نہیں تھا تو ان پر 30,000 پاؤنڈ جرمانہ ہوا کہ آپ نے جواب جمع نہیں کروایا، جو جواب الجواب جمع کروانا تھا 23 نومبر 2022 کو وہ جمع کروا دیے گئے ہیں۔ اب 13 دسمبر تک ان کے پاس آخری موقع تھا کہ آپ نے جو اس میں جواب جمع کروانا ہے۔ اب ڈیلی میل نے کل جو ان کی جانب سے کہا یہ گیا ہے کہ ہم صرف اس حد تک معافی مانگ رہے ہیں کہ ہم نے اپنی اس جو رپورٹ کیا گیا تھا یا جو ان کی طرف سے خبر شائع کی گئی تھی، جو اس میں ہم نے کہا تھا کہ برطانیہ کے پیسے کو جو زلزلہ زدگان کے لیے تھے اس کو یہ ہڑپ کر کے لے گئے ہیں، اس پر انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ جو کہا تھا we accept Mr. Sharif has never been accused by the National Accountability Bureau of any wrongdoing in relation to British public money or grant aid، کہ ہم نے جو یہ کہا تھا کہ نیب نے ان کے خلاف کارروائی کی ہے اس برطانوی پیسہ جو ہڑپ کیا گیا زلزلہ زدگان کا، جو ہم نے یہ کہا تھا کہ نیب نے کارروائی کی ہے، ہم اس پر معذرت کرتے ہیں اور کلیئر کرتے ہیں کہ نیب نے ابھی تک کوئی کارروائی اس پر نہیں کی۔ یہ وہ اپنا جو اصل الزام تھا کہ برطانوی جو ٹیکس دہندہ لوگوں کے پیسے ہیں جو زلزلہ زدگان کے لیے دیے گئے تھے، وہ پیسے شہباز شریف خاندان ہڑپ کر گیا ہے، جو اربوں روپے تھے وہ ہڑپ کر گئے ہیں، وہ اس الزام کا انہوں نے معافی نہیں مانگی۔ انہوں نے صرف اتنا لکھا ہے کہ ہم نے یہ جو کہا تھا، 3 الزام تھے، اس میں ایک الزام یہ تھا کہ ہم نے یہ کہا کہ نیب نے ان کے خلاف اس الزام کی انکوائری کے لیے کیس درج کیا ہوا ہے، اس کو ہم واپس لیتے ہیں۔ نیب نے کوئی ایسا کیس درج نہیں کیا۔ اب نیب نے اس کے اوپر کام تو کیا تھا، نیب نے انکوائری تو کی تھی، اب جب نیب ہی ختم ہو گیا، نیب وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ کے انڈر آ گیا، نیب ترمیم ہو گئی اور اس میں ان کے خلاف جو کیسز ہیں وہ سارے ان کو کلین چٹ مل گئی، تو جہاں ان کے خلاف 70 گواہ بیان ریکارڈ کروا چکے تھے وہ کیسز ختم ہو گئے، تو انکوائری کہاں جانی تھی؟ تو انکوائری تو ویسے ہی ختم ہو جانی تھی۔ اس کو جب انہوں نے دیکھا کہ نیب لیٹ گیا ہے اور نیب کا ادارہ انہوں نے پریکٹیکلی عملی طور پر ختم کر دیا ہے، اس پر انہوں نے جو ڈیلی میل ہے ان کی جانب سے یہ وضاحت دی گئی ہے۔ یہ وضاحت یہ نہیں ہے کہ ہم نے الزام غلط لگایا تھا کہ انہوں نے پیسے ہڑپ کیے، یہ وضاحت صرف اس حد تک ہے کہ ہم نے جو یہ کہا تھا کہ نیب نے کوئی انکوائری کی ہے اس کے اوپر، ہم اس کی وضاحت کرتے ہیں، نیب نے اس کے اوپر انکوائری نہیں کی، صرف اس حد تک انہوں نے معذرت کی ہے۔ اور اس کے بعد جو باقی انہوں نے جواب دینا ہے اس پر اب ذرائع کی یہ بھی خبر ہے کہ ڈیلی میل کے ساتھ انہوں نے 30,000 پاؤنڈ بھی دے دیے ہیں، پیسے انہوں نے لینے تھے ڈیلی میل سے، حد کی عزت کا دعویٰ انہوں نے کیا تھا اور بدلے میں پیسے یہ دے رہے ہیں، اور انہوں نے ملی بھگت کر کے جب تک عدالت ان کو نہیں ڈکلیئر کرتی کہ یہ ان کا دعویٰ درست تھا اور ان کا جو دعویٰ تھا جو انہوں نے کلیم کیا تھا کہ انہوں نے کوئی ریاستی پیسہ جو برطانوی ریاست کا پیسہ تھا زلزلہ زدگان کے لیے جو دیا گیا تھا اس کو ہڑپ کیا ہے، جب تک عدالت کا فیصلہ نہیں آتا تو پھر رانا ثناءاللہ کہے کہ جی شہباز شریف کو بین الاقوامی، اب یہ جو ڈیلی میل ہے اس میں یہ 3 لائنوں کی وضاحت آئی ہے، اس پر کہہ رہے ہیں کہ بین الاقوامی طور پر شہباز شریف کو صادق اور امین ڈکلیئر کر دیا ہے، اور میں وہی کہتا ہوں کہ جس کو صادق اور امین رانا ثناءاللہ ڈکلیئر کریں اس صداقت اور امانت پھر پوری قوم جانتی ہے۔ اب ان کے خلاف کیس نہیں ختم ہوا، ان کے خلاف 3 الزامات تھے، ایک الزام کی حد تک انہوں نے وضاحت دی ہے، باقی اگر ان کا کوئی پیچ اپ ہو جائے تو عدالت کے باہر ہی ہوگا۔ عدالت کا کوئی فیصلہ نہیں آیا کہ شہباز شریف سچے ہیں اور ان کے خلاف جو الزام تھا وہ جھوٹا تھا۔ یہ پورا کیس ہے جس کے اوپر کل سے شہباز شریف، مریم اورنگزیب، رانا ثناءاللہ سارے پریس کانفرنس کر رہے ہیں کہ ہمیں اب جو برطانیہ اس سے کلین چٹ مل گئی ہے۔ یہ جھوٹ ہے، ایسی کوئی کلین چٹ نہیں ملی۔ اللہ پاک پاکستان کامیاب ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔